हुकूमत ने ये समझा होगा कि ये आएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे, लेकिन इनको हर गुजरते दिन बल्कि हर गुजरते लम्हे इस बात का एहसास यकीनन हो रहा होगा कि ये ऐसे जाने वाले नहीं है। ये अपना हक लेकर जाएंगे और ये हक सिर्फ इस धरने के शुरका का हक नहीं है, बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों का हक है, 16-17 करोड़ नौजवानों का हक है, हमारी माओ बहनों का हक है। और आज मैं इस वक्त जो धरने में शरीक लोग हैं उनसे ये जरूर पूछना चाहता हूं कि कल तारीखी जलसा आम हुआ था और आज हमारी माओ बहनों बेटियों ने बहुत जबरदस्त जलसा यहां धरनागाह में किया है और यह साबित कर दिया है कि अब इस तहरीक को कोई रोक नहीं सकता। जितने पुराज़्म और जितना जज्बा हमारी माओ बहनों बेटियों में था वो देखकर हमारा हौसला बुलंद हुआ है। और मामला यही है कि जो मसला हमने उठाया है, जिस मसले के हल के लिए हम निकले हैं, ये पाकिस्तान के हर घर का मसला है। ये जुलाई के जो बिजली के बिल आए, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये बात की कि उन्होंने सोलर सिस्टम लगाया, लेकिन सोलर सिस्टम होने के बावजूद पिछले साल इस महीने में जितना बिल आया था इस साल उससे भी ज्यादा आया है। गोया सोलर के इन्वेस्टमेंट अपनी जगह और फिर मजीद उससे भी ज्यादा बिल आ जाए तो अगर ये सोलर नहीं होता तो लोगों का क्या हाल होता। लेकिन पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो सोलर सिस्टम लगा सकते हैं? पाकिस्तान में गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोग हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, मुलाजमतें करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में खेतों में काम करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं। और जो तनख्वाहदार तबका है इनमें भी अगर प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, अगर इस तरह के लोग भी मौजूद हैं तो ये भी कितना बिल दे सकते हैं। इसलिए बदतरीन सूरत हाल है, हर घर का मसला है। और अल्लाह ताला ने आपको यह एजाज दिया है, इस धरने के शुरका को यह एजाज दिया है कि आज आप पाकिस्तान के हर घर की तर्जुमानी करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। यह अल्लाह का करम है, यह उसका एहसान है, यह हर एक को यह सादत नहीं मिलती है। इसलिए पुराज़्म भी रहना है, जज्बों से मामूर भी रहना है और आगे की तरफ बढ़ना है। और मैं अपने नज़्म से भी यह बात कहना चाहता हूं कि यह फैसला कुन मोड़ है और हमारे कारकुन भी यहां पर मौजूद हैं। और कारकुनों ने जिन लोगों से राब्ता किया, ये जिन तक हमारा मैसेज पहुंचा, वो सुबह से लेकर रात तक इस धरने में शरीक होते हैं, वो सब भी मौजूद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह फैसला कुन मोड़ है। यह धरना अब आपका सिर्फ मरी रोड का धरना नहीं रहा, यह धरना अब पाकिस्तान के हर नौजवान की उम्मीद बन गया है। पहले हो सकता है किसी के जहन में हो कि एहतजाज तो पार्टियां करती हैं, जमात इस्लामी भी हर दौर में यह काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल भी हमने तारीखी एहतजाज किया था, हड़ताल की थी, तो लोगों ने शायद समझा हो कि फिर 2-3 प्रोग्राम होंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आपने रुकावटें उबूर करके इस्लामाबाद इंतजामिया को नाकाम करके और करीब था कि आप डी चौक पहुंच जाते, आप तो बहुत सारे साथी तो पहुंच भी गए थे और आप हर तरह के हालात के लिए तैयार थे, आप शेलिंग के लिए भी तैयार थे, गोलियां भी चलती तो आप उसके लिए तैयार थे कि नहीं तैयार थे? और अभी भी तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जब इतने इस्तकामत का मुजाहिरा किया और फिर अपनी क़यादत के कहने पर, इसलिए कि जमात इस्लामी की क़यादत
کوئی آسمان سے نہیں آتی ہے، آپ میں سے ہی آتی ہے، اور آپ اور ہم سب ایک دوسرے کو اس طرح سے جانتے ہیں کہ جیسے کوئی گھر میں اپنے بچوں کو جانتا ہے اور اپنے والدین کو جانتا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو پھر آپ اپنے قیادت کے ساتھ چلتے ہیں، قیادت آپ پہ اعتماد کرتی ہے، اور ہم نے اس اعتماد کی بنیاد پر حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ یہ طویل جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور 3-4 دھرنوں کو ہم نے بالآخر پھر اس ایک دھرنے پر آ کر جمع کر لیا۔ پہلے ہم نے 4 دھرنوں کو ایک جگہ آ کر جمع کیا ہے، اور اب یہ ایک دھرنا پورے ملک کے دھرنوں میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہے آپ کی استقامت، یہ ہے آپ کی ہمت، یہ ہے آپ کا عزم، اور یہ ہے آپ کا حوصلہ، اور یہ ہے آپ کا نظم و ضبط، اور ایک جان ہو کر کام کرنا کہ جس کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا۔ اور جب آپ نے اس ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ اس دھرنے کو قائم کیا ہے تو اب پاکستان کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے اب یہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی اٹھیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے مطالبات منوا کر ہی انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے۔ یہاں سے ہم اسلام آباد تو جا سکتے ہیں، دھرنا ختم نہیں کریں گے جب تک حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتی۔ تیار ہیں آپ اس بات کے لیے؟ اللہ کے بھروسے پر اور آپ لوگوں کے عزم کو دیکھتے ہوئے میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ حکومت کچھ بھی کر لے، وہ اس دھرنے کو ختم نہیں کر سکتی۔ اسے ریلیف دینا پڑے گا، اسے پاکستان کے لوگوں کو اس بجلی کے بموں سے نجات دینی پڑے گی۔ جتنی بجلی کی قیمت ہے اتنی وصول کرو، تمہاری عیاشیوں کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے، تمہاری بڑی گاڑیوں کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے، تمہارے فری پیٹرول، فری بجلی کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے، اور تمہاری اسمبلی کی مراعات کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ ذرا بیان چلنا شروع ہو گیا کہ جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ان کی بجلی فری ہے، چیخ کر سامنے آ رہے ہیں، چلا رہے ہیں پارلیمنٹیرین جن کی اکثریت جعلی طور پر مسلط ہے فارم 47 کی بنیاد پر۔ باتیں ان کی سنو، اعتراض ان کا سنو، اور ان کی حرکتیں دیکھو کہ آئے جعلی طریقے سے مسلط ہو کر، گڈ پالیسی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم بجلی فری استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ بتاؤ کہ جو تمہیں اتنے سارے ایئر ٹکٹ ملتے ہیں وہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ وہ ملتے ہیں ان کو ایک ایک میٹنگ کے الاؤنسز ملتے ہیں۔ انہوں نے مل کر اس بجٹ کو پاس کیا اور اپنی مراعات میں اضافہ کروایا، اپنے پیسوں میں اضافہ کروایا، یہ مراعات حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو چلو سامنے کے لوگ ہیں، لیکن جو ٹاپ کی بیوروکریسی ہے اس کی گاڑیاں دیکھیں، ابھی سراج الحق صاحب اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ 2 طرح کی مراعات ہوتی ہیں، ایک تو ان کو پیٹرول فری ملتا ہے ذاتی استعمال کے لیے، اور دوسرا ان کو جو گاڑیاں ملتی ہیں کچھ ذاتی استعمال کے لیے اور کچھ سرکاری، کئی گاڑیاں، ایک افسر، ایک وزیر، ایک مشیر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور صرف وزیر مشیر نہیں، ان کے جو کار خاص ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ یہ لوٹ کا نظام ہے کہ جتنا چاہو لوٹ لو، سرکار کا پیٹرول ڈلتا ہے، اور یہ سرکار کا پیٹرول نہیں ہوتا، یہ میرے اور آپ کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، اور اس کو وہ سرکاری خزانہ کہتے ہیں، اور وہ پیٹرول ان کو فری ملتا ہے۔ مجھ سے اینکرز نے پوچھا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ تو صحیح ہیں، بجلی تو واقعی مہنگی ہے، پیٹرول تو واقعی مہنگا ہے، اور آئی پی پیز کا واقعی مسئلہ ہے، لیکن جتنی ڈیمانڈز ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں، اور آئی ایم ایف ہمیں یہ کر دے گا، آئی ایم ایف ہمیں وہ کر دے گا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، اس بات میں کون سی چیز مانے ہے، رکاوٹ ہے کہ آپ اسی وقت کہیں کہ میں اور میری بھتیجی، ایک وزیر اعظم ایک وزیر اعلیٰ، ان دونوں سمیت اپنے کسی بھی ممبر کے لیے، کسی بھی افسر کے لیے اور کسی بھی جج کے لیے
ایک آرڈیننس جاری کروانا ہے کہ اب یہ 1300 سی سی سے اوپر گاڑی استعمال نہیں کریں گے. شہباز شریف اس میں کیا رکاوٹ؟ اور میں تو 1000 سی سی نہیں کہہ رہا. جونے جو دور میں تو 1000 سی سی کی پابندی تھی اور اس پر عمل بھی ہوا تھا. میں تو 1300 سی سی کہہ رہا ہوں. ان کو اس میں بھی تکلیف ہونے لگے گی, ان کو اس میں پریشانی ہوتی ہے. یہ غریب اور مڈل کلاس کو نہیں دیکھتے, یہ اپنی عیاشیاں کم نہیں کر سکتے, پھر کہتے ہیں کہ ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں. یہ صرف اپنی گاڑی چھوٹی کرے, فری پیٹرول ختم کرے, ذاتی جو استعمال میں سرکار کی گاڑیاں ہیں وہ ختم کرے, تو صرف اس کام سے تقریباً 300 سے 400 ارب روپے کی بچت ہوگی پاکستان کے قومی خزانے کو. پھر اس کے بعد اگر یہ بجلی فری بجلی والا سلسلہ ختم کریں, یہ 200-300 ارب روپے یہ ہو گئے. پھر جو آئی پی پیز سرکار کی ہے, ان کے جو کیپیسٹی چارجز ہیں کہ بجلی بن نہیں رہی, پیسے دے رہے ہیں میں اور آپ, یہ ختم کریں. یہ 1000 ارب روپے ہیں. اور سن لیجئے, یہ جو ایف بی آر ہے جس کا کام ٹیکس کلیکشن ہے, جنون ٹیکس نیٹ نہیں بڑھاتے بلکہ کرپشن کرتے ہیں. 22,000 ملازمین ایف بی آر کے ہیں جن کا کام ٹیکس جمع کرنا. اور ٹیکس جمع کیسے ہو رہا ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکس تنخواہوں سے ہو رہا ہے, اس میں ان کا کوئی کردار نہیں. بجلی کے بلوں میں ہو رہا ہے, ان کا کوئی کردار نہیں. ڈائریکٹ ٹیکس سسٹم اور انڈائریکٹ بھی وہ ٹیکس کہ جو لوگوں کو دینا ہی دینا ہوتا ہے, اینڈ یوزر پہ جاتا ہے, ان کا کیا کردار ہے اس میں؟ تو 22,000 ملازمین کو ہم پالیں اور خود یہ بتاتے ہیں کہ 1,000 ارب روپے کی کرپشن ایف بی آر میں ہوتی ہے. 1,000 ارب روپے وہ ہو گئے, 300-400 یہ ہو گئے, 300-400 بجلی پیٹرول. او بھائی, اور یہ جو کیپیسٹی چارجز, چلو شریف خاندان سلمان شہباز کی مل کا ہی کیپیسٹی چارجز ختم کر دے, یہ تو کر سکتے ہو. قوم سے قربانی مانگتے ہو, خود فراڈ کرتے ہو, گنے کی پھوٹ پہ چلاتے ہو, امپورٹڈ کال کے پیسے وصول کرتے ہو, تم کرپٹ مافیا ہو. اس لیے ہماری آنکھوں میں دھول مت جھونکو کہ یہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے, انہی حالات میں ہو سکتا ہے. اور ہم سے بات کرو, ہم تمہیں بتائیں گے اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ فراڈ نہیں چلے گا. تمہیں ریلیف دینا پڑے گا, تمہیں تنخواہ دار کو مزید نہیں مارنے دیں گے. یہ اس بجٹ میں جو سلیب سسٹم بنایا ہے یہ منظور نہیں ہے ہمیں, یہ منظور نہیں ہے, یہ نہیں چلے گا انشاءاللہ. یہ دھرنا انشاءاللہ ہر تنخواہ دار کا تحفظ کرے گا انشاءاللہ. اس لیے بجلی کے بل کم کرو, تنخواہ دار کو جینے دو, غریب کو جینے دو. ہمیں بتاؤ, منیمم ویج 37,000 روپے. آ جائیں ترم خان, اتنے عرصے وزیر خزانہ رہے, آج کل وزیر پتہ نہیں کون سے ہیں, داخلہ ہیں, خارجہ اسحاق ڈار صاحب, نائب وزیر اعظم. ہاں بھائی, خاندان پورا ہی تو آنا ہوتا ہے. ایک سابق وزیر اعظم, ایک موجودہ وزیر اعظم, بتیجی وزیر اعلیٰ, سمدی, نائب وزیر اعظم, 2-4-5 اور بھی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں کہاں فٹ کیا ہوا ہے. فیملی انٹرپرائزز, خاندان 40 سال سے کام کر رہے ہیں بیچارے. نام نہیں لیتا میں, بات خراب ہوتی ہے. اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں, نون لیگ میں بھی ظاہر اچھے لوگ ہو سکتے ہیں, اس میں کیا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اچھے پولیٹیکل ورکرز بھی موجود ہیں, کبھی بھی صدر نہیں بن سکتے, ان کی قسمت میں صدر ہے ہی نہیں. خاندان سے زیادہ تو نکل ہی نہیں سکتا کچھ, خاندان. اور ادھر دیکھو زرداری صاحب کو, ایک زرداری 40 وڈیرے, یہ ہے پیپلز پارٹی فیملی انٹرپرائزز. ایک وراثت پہ چلتے ہیں, ایک وصیت پہ چل رہے ہیں. وصیت کی پرچی پہ چیئرپرسن بن گئے تھے. تو یہ تو ان کا حال ہے. اور سارے یہ جو آئی پی پیز والے ہیں اور اس ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ سب اپنے گرد جمع رکھتے ہیں. یہ معاہدے ان لوگوں نے کیے, ان معاہدوں کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. فارنزک آڈٹ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ایک ہوتا ہے آڈٹ, ایک ہوتا ہے فارنزک آڈٹ. ایک آڈٹ تو ہوتا ہے رینڈم, اتنا تو مجھے بھی پتا چل گیا, اپنے ناظم مالیات کے ساتھ
باتیں کرتے کرتے. ایک ہوتا ہے رینڈم آڈٹ, جو جسے آڈٹ کہتے ہیں, کہ آپ پاکٹس میں چیزوں کو چیک کرتے ہیں, اس سے اندازہ کر لیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ہندی کی چندی, ایک ایک چیز کو پکڑو, معاہدہ کیا تھا وہاں سے شروع کرو, یہ ساری آئی پی پیز بے نقاب ہونا شروع ہو جائیں گی. جو مگرمچھ ہمیں کھا رہے ہیں, یہ پتہ چل جائے گا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا فراڈ کیا ہے, اور انہوں نے حکومتوں کے ساتھ اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر فراڈ کیا. ان سب کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ, اور ان کے لیے سزائیں بھی طے ہیں. بس ذرا لمبی اننگ ہے, لمبی اننگ کھیلنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ بس آپ حوصلہ پکڑے اور اپنے اس دھرنے کو چھوٹا نہیں ہونے دینا, اس کو بڑا کرنا ہے انشاءاللہ. کل اس کی حاضری اس کی ڈبل ہونی چاہیے جو اس وقت یہاں موجود ہے. تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں بھی جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں, میں نے دیکھا کچھ شہروں میں, کراچی میں بہت سارے چوکوں پہ, چوراہوں پہ لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں اور اس دھرنے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب وہاں تو آصف علی زرداری صاحب کے نمائندہ خصوصی گورنر ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے کامران ٹسوری صاحب کے گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا شروع ہو رہا ہے. اب تو دھرنا ہوگا وہاں پر, سنجیدہ دھرنا ہوگا. اور کل میں نے سارے عمرہ صوبہ سے بات کر لی ہے اور الحمدللہ سب تیار ہیں. پہلے مرحلے پہ کراچی, پھر اگلا نمبر لاہور, پھر پشاور, کوئٹہ کے حالات میں بھی بات کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد ملتان میں بھی دھرنا دینا ہے. یہ ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب مجھے نظر آتے رہے ہیں, کدھر ہیں؟ راؤ صاحب ہیں, راؤ ظفر صاحب. اب ملتان میں بھی کسی اہم ترین مقام پر دھرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی, اس کے لیے بھی تیاری کر لیں. اور اسی طرح ایک پنڈی سے کام نہیں چلے گا, شمالی میں ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, چلے دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ. کے پی میں بھی, پشاور میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. تو اب تیاری کریں, یہ چھوٹا کام نہیں ہے, یہ بہت بڑے کام کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں, تو پوری طرح سے تیار ہو جائیے. لیکن یہ دھرنا بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے, اس میں بھی وسعت دیں, محلوں میں نکلیں. میں ابھی بتاتا ہوں کہ میں یہ جو پنڈی کے ساتھی ہیں اور اسلام آباد کے ساتھی, اور یہ پنڈی کے ضلع پنڈی کے ارد گرد کے گجر خان ہے نا, یہ کہاں گئے ہمارے جواد صاحب, راجہ جواد صاحب. ابھی راجہ جواد صاحب کو یہ بھی کرنا ہے کہ اس پروگرام کے اختتام کے بعد وہ پھر جو ہے وہ نوجوانوں کو بلائیں گے, کسی سے نظمیں سنیں گے, کسی سے نعتیں سنیں گے, کسی سے تقریر کروائیں گے, اور ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ, یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے, یہ دھرنے کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ. اور راجہ صاحب اس کے ذمہ ہیں. لیکن راجہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور پوری ٹیم کو, عارف شیرازی صاحب کو اپنے ٹیم سے کہیں کہ محلوں میں, گلیوں میں رابطہ کریں, دکانوں پہ جائیں, ہینڈ بل تقسیم کریں, اور لوگوں سے کہیں کہ اس دھرنے کے اندر جڑتے چلے جائیں, آتے چلے جائیں. یہ فیصلہ کن جنگ ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اللہ کی تائید سے ہم جیتیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہمارا مطالبہ بہت واضح ہے, ہمیں ریلیف چاہیے. ہم اس طرح سے معاملات کو ٹال مٹول سے کام لے کر آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے, اور ہمارے پاس وہ آپشن بھی موجود ہے. کون سا؟ ابھی ہم ان کو ایک آدھ دن کا اسپیس دے رہے ہیں. انہوں نے کل کہا تھا نا, مذاکراتی ٹیم نے, بڑی اچھے ماحول میں بات ہوئی ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ باڈی لینگویج بہت اچھی تھی. یہ ساری لینگویج باڈی لینگویج ہم دیکھ لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ریلیف دینا چاہتے ہیں یا ٹالنا چاہتے ہیں. اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے, تو پھر خود ہی جو ہے وہ کولو چلے گا اور تیل نکلے گا اور ریلیف ملے گا انشاءاللہ. اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب کہ ہم یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں, ہمارے فلسطین کے بھائی کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. 45,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور یہ وہ نمبرز ہیں کہ جو حتمی طور پر لاشیں آ گئی ہیں, جو دبے ہوئے ہیں ملبے کے ڈھیر میں. 80% غزہ تباہ کر دیا ان ظالموں نے, اور اتنی بڑی تعداد میں وہ شہید ہوئے ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں, ان کی ماں کو, ان کی بہنوں کو, ان کو بیٹیوں کو رونا,
رونا تو ایک فطری عمل ہے. ہم بھی حالات دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اپنے بچے کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے رونا, وہ تو روتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لکھواتے ہیں, اور پھر اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے آگے دبیں گے نہیں اور جھکیں گے نہیں. ڈٹے ہوئے ہیں وہ, کھڑے ہوئے ہیں وہ, پوری امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے, ظاہر ہے یہ بھی نیک مقاصد ہیں, یہ سارے مقاصد دین کے مقاصد ہیں. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوموں کو اکٹھا کرنا, محروموں کی آواز بننا, اور ایک قوت میں ان کو ڈھال کر اللہ رب العالمین کا عادلانہ نظام قائم کرنا, یہ ہم فرض سمجھتے ہیں اپنے اوپر, اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ واقعتاً پاکستان میں ایسے لوگوں کی حکومت ہو کہ جو عدل اور انصاف کی بالادستی کو قائم کریں, صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں, تو پھر اسرائیل کو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس طرح ہمارے مظلوم غزہ کے مسلمانوں اور سویلینز کے اوپر بمباری کرے, ہمارے بچوں کو شہید کرے. اس لیے ہم یہاں پر اپنے اپنے حساب سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں, لیکن ان کو تو دیکھیے وہ جانے دے رہے ہیں. ہمیں گرمی برداشت کرنی پڑ رہی ہے, ہمیں بارش برداشت کرنی پڑ رہی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کتنی تکلیف میں ہم آ گئے, لیکن وہ گولیاں کھاتے ہیں, بمباری ہوتی ہے, میزائل گرتے ہیں, خیمے جل جاتے ہیں, خاکستر ہو جاتے ہیں, قبریں نہیں ملتی, ہسپتالوں پہ بم گرتے ہیں, لیکن ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں, جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں, سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پوری امت کا فرض کفایہ ادا کرنا ہے, تو ہم بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اور ان کے لیے آواز بھی بلند کریں گے انشاءاللہ. اپنی حکومتوں سے بھی کہیں گے کہ غیرت کا مظاہرہ کرو. 3 اگست کو وہ یوم شہداء منا رہے ہیں, اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, جو اسرائیل کی جیلوں میں ہیں, ان کا دن منا رہے ہیں. انشاءاللہ 3 اگست کو اسی دھرنے میں ہم ہوں گے. اگر حکومت نے ہماری بات مانی تو جائیں گے, نہیں مانی تو ہم یہی ہوں گے, اور 3 اگست کو ان کے شایان شان یہ دن منائیں گے انشاءاللہ تعالی. عزم کا اظہار کریں گے. ہم ان سے اپنے رابطے کو توڑ نہیں سکتے, وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں, وہ مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میرے نوجوانوں, فلسطینیوں سے زندگی بسر کرنا سیکھو, زندگی کو جینا سیکھو. سب کچھ نچھاور کر کے بھی حوصلے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اپنے خیموں میں نعتیں پڑھتے ہیں, نظمیں پڑھتے ہیں, جہاد کے ترانے گاتے ہیں اور کھیلتے ہیں, زندگی کا ثبوت دیتے ہیں. پاکستان کے نوجوانوں, تم بھی زندگی کا ثبوت دو, مایوس مت ہو. حالات سے مایوس ہونے والا تو ابلیس کا شکار ہو جاتا ہے. ہمت کرو اور ان ظالموں سے اقتدار چھین لو. ظالموں سے اقتدار, جابروں سے اقتدار, ظالموں سے اقتدار. نوجوانوں, مایوس ہو جاؤ گے تو یہ آپ کو مزید برباد کریں گے. اس لیے ہمت اگر حاصل کرنی ہے تو غزہ کے لوگوں سے کرو. 3 اگست کا ہم نے آپ کو بتایا ہے. پھر ہم کشمیر کے مسلمانوں کو بھی نہیں بھول سکتے. 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید کر دیے گئے ہیں. 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز بھارت کی موجود ہے اور مسلسل مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں, ان پہ پیلٹ گنوں کی فائرنگ کرتے ہیں. زبردستی انہوں نے اپنا تسلط کیا ہوا ہے. ان کی آبادی کو کم کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے ہندوؤں کی آبادی بڑھائی جا رہی ہے, اور کشمیر کے لوگ بھی ہمت سے کام لیے ہوئے ہیں. پاکستان کی طرف سے انہیں اچھا پیغام نہیں جاتا. نوجوانوں, اگر حکومت نہیں کھڑی تو ہم تو کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ. 5 اگست کو کون سا دن ہے؟ اس دن اس نریندرا مودی نے کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم کیا ہے اور اس کو اپنا حصہ بنایا ہے.
हुकूमतें सोई रही हैं, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर कश्मीरियों को यह पैगाम देगी कि तुम हमारे जिस्म का हिस्सा हो, हमारी शहरक हो, और हम अपनी शहरक पे भारत का तसल्लुत कबूल नहीं कर सकते। हुक्मरान बुज़दिल है तो क्या, हम तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर को एक दिन आजाद करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कश्मीरियों से हमारा रिश्ता जोग्राफिया का नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है। इंशाअल्लाह इन्हीं धरनों में जो यहां मरी रोड पे और पूरे पाकिस्तान में होंगे, हम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती 5 अगस्त को करेंगे। 3 अगस्त को फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती उसका दिन मनाएंगे, और वैसे तो हर दिन उनका दिन है। ये एक उम्मत है, अल्लाह ने हमें एक उम्मत बनाया है, ये एक जिस्म की मानिंद है, इसलिए इसकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। उन तकलीफों का एहसास करो और अपने आप को देखो कि हम क्या कर रहे हैं, और एक नए अज़म से हम किनार होकर जुल्म के इस निजाम के खिलाफ डट कर खड़े हो जाओ, इनकलाब की तैयारी करो। और उसके एक मरहले के तौर पर हमने यहां पर यह धरना किया है, इस धरने को कम नहीं होने देना, इसको मजीद बढ़ाना, इसकी कुव्वत में इजाफा करना। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है, पाकिस्तानियों का मुकद्दर है, पाकिस्तान के नौजवानों का मुकद्दर है, माओ बहनों का मुकद्दर है, और सबको एक उम्मीद से और यकीन से हमकिनार करने का एक सबसे बड़ा जरिया यह धरना बनेगा।